अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 27 जुलाई 2024 को सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से शाही इमाम पंजाब मोहम्मद उस्मान लुधियानी साहब की हैदराबाद में आमद के मौके पर जो अज़ीमुश्शान जलसा इस्लाह मुआशरा मुनक़्क़द किया गया, ये एक तारीख़ी इज्तिमा था जिसमें हज़ारों की तादाद में मर्दों और ख़वातीन ने अहद लिया कि वो आइंदा ऐसी किसी शादी में शिरकत नहीं करेंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ एक तरफ कई हज़ार लोगों ने जलसेगाह और ऑनलाइन शिरकत की और बेहद सराहा, वहीं कुछ लोग जिन्हें स्टेज पर बुलाकर दूल्हा बनाकर नहीं बिठाया गया था, उन्होंने बेतुके एतराज़ात की बूछार कर दी। लेकिन आज की अवाम एजुकेटेड है, दीन भी समझती है और लॉजिक भी। अब ये अवाम अंधी अक़ीदत के साथ पंडितों के पीछे खामोशी से चलने वाली अवाम नहीं, बल्कि इंटरनेट के ज़रिए तहक़ीक़ करना जानती है। इसलिए इनके जहनों को शरंगेज़ी पर मुश्तमिल एतराज़ात से महफूज रखने के लिए चंद सवालात की वजाहतें यहाँ पेश करना ज़रूरी है। पहला जो एतराज़ किया गया वो ये था कि जब शाही इमाम मोहम्मद उस्मान लुधियानी साहब ने फरमाया कि ये जहेज़ और खानों की रस्में ईजाद करके हज़ारों ख़ानदानों की मईशत तबाह करने वाले हौज़ कौसर से भी धुतकार दिए जाएंगे, तो पहले एक साहब को बहुत बुरा लगा। उन्होंने फ़ेसबुक पर शोशा छोड़ा और उसके बाद सारे कौवों की तरह काएँ काएँ करने लगे। कुछ ने आगे बढ़कर फौरी जज की पोजीशन संभाल ली और फैसले सुनाने लगे, और अवाम तो कल अनाम होते हैं, बजाय तहक़ीक़ करने के फौरी फॉरवर्ड खेलने लगे। दोस्तों, आइए इस हदीस पर गौर करते हैं जो बदकिस्मती से किसी एक ने भी पढ़ने की जहमत गवारा नहीं की। हौज़ कौसर से मुताल्लिक़ तकरीबन 50 हदीसें बुखारी और मुस्लिम में कोट हुई हैं, जिनका लुब्बे लुबाब ये है कि क़यामत में कुछ लोग होंगे जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर से जाम नसीब होगा, और कुछ ऐसे बदनसीब होंगे जिनको धुतकार दिया जाएगा। ये वो लोग होंगे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद दीन में नई नई चीज़ें ईजाद कर दी थीं। जब शाही इमाम साहब ने दुखती रग पर हाथ रखा और सवाल उठाया कि ये जहेज़, ये खाने क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी साहिबजादियों या सहाबा की ज़िंदगी से साबित हैं? अगर नहीं हैं तो जिसने भी इनको गैरों से लाकर इस्लाम में जायज़ किया है, क्या वो दीन में नई नई चीज़ें ईजाद करने वालों की तारीफ़ में नहीं आते? ऐसी रस्में ईजाद करके लाखों गरीबों के घर उजाड़ने वाले क्या हौज़ कौसर पर धुतकारे नहीं जाएंगे? बस ये सुनना था कि जितने लोग इस जहेज़ और खाने की रस्मों के खूगर हैं, सदियों से खूगर हैं, वो आपे से बाहर हो गए। बाप दादा की रस्मों को छोड़ने से ये डरने वाले लोग कहने लगे कि क्या हैदराबाद के उलमा ख़त्म हो गए थे जो बाहर के उलमा को लाकर शर्म दिलाई जा रही है? इस तरह के इतराज़ात करके इन लोगों ने ख़ुद अपनी पोल खोल दी और जो कुछ इनके इल्म की वक़्त थी वो भी ख़त्म कर डाली। अब इन तमाम 50 हदीसों को तो पेश नहीं किया जा सकता, सिर्फ 2-3 हदीसें समाअत फरमाइए, आप समझ जाएंगे कि लोग इतने नाराज़ क्यों हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 6586 बाबुल हौज़ से ली गई है, बाब फिल हौज़ से ली गई है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरुद्दु अला हौज़ रिजाल मिन अस्हाबी, हौज़ कौसर पर मेरे असहाब की एक जमात आएगी, फ़युहलिऊना अन्हु, इन्हें हौज़ कौसर से दूर कर दिया जाएगा। फ़क़ूलु या रब अस्हाबी, मैं कहूँगा कि या ऐ मेरे रब, ये तो मेरे असहाब हैं। फ़यक़ूलु इन्नका ला इल्मुन लक बिमा अहदसु बादक, आपको मालूम नहीं कि उन्होंने आपके बाद क्या क्या नई नई चीज़ें ईजाद की थी। इसी तरह की हदीस है, हदीस नंबर 2367 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, जिस कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लअज़ूदन्न रिजालन अन हौज़ी, मैं अपने हौज़ से कुछ लोगों को इस तरह हाँक दूंगा जैसे अजनबी ऊँट हौज़ से हाँक दिए जाते हैं। एक और हदीस 6576 और 7049 तकरीबन मुश्तरक है और तकरीबन यही माने मतलब मुस्लिम शरीफ में भी वारिद हुए हैं कि अन अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अना फ़रतकुम अला हौज़ी, मैं हौज़ पर तुमसे पहले मौजूद रहूँगा, वला युरफ़अन्ना इलैया रिजालम मिनकुम, और तुम में से कुछ लोग मेरे सामने लाए जाएंगे, हत्ता इज़ा अहवैत अली अनाविलहुम,
میں جب انہیں پانی دینے کے لیے جھکوں گا ثم سیختلجنا دونی، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. فقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا کہ یا رب یہ تو میرے ساتھی ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے دین میں کیا کیا چیزیں ایجاد کی تھیں. اور حدیث نمبر 7051 میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقول سحقا لمن بدل بعدی، دور ہو جاؤ، دفع ہو مجھ سے وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد میں دین میں تبدیلیاں پیدا کی ہیں. اب آپ ہی بتائیے کہ مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے کہاں اور کیا غلط کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے عثمان لدھیانوی صاحب کو جو خاندانی علم و کمال، عظمت و جلال عطا فرمایا، شاہی امام کے خطاب سے نوازا اور تحریک ختم نبوت کی قیادت ان کے ہاتھوں میں دی. ہندوستان میں جہاں بھی جاتے ہیں لاکھوں کے مجموعے ان کے استقبال کے لیے گھروں سے نکل آتے ہیں اور گھنٹوں پلک جھپکائے بغیر سنتے ہیں. لیکن جیسے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کے حسد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور حسد نہیں ہوتا، جن میں ایک اہل علم کا دوسرے اہل علم سے بھی حسد ہے. اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے، اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ. ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح شاہی امام صاحب کے لفظوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پہ لکھا گیا ہے کہ شاہی امام شادی کے دن کا کھانا کھلانے والوں کو حوض کوثر سے دھتکار دیے جانے کی بات کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. ظاہر ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کی ہے کتاب اس کی اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اتباع اس چیز کی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. یہ لوگ ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے تو رام چندر جی اور لاڈ شیوا پاروتی کے طریقوں کو چھوڑ کر نبی کی سادگی اختیار کرنے سے تو رہے. وہ بھلا یہ کیسے گوارا کریں گے کہ انہیں حوض کوثر سے دھتکار دیے جانے سے کوئی ڈرائے؟ وہ اپنی دانش میں تو حوض کوثر کے مالک ہیں. اور سب سے زیادہ افسوسناک رویہ تو ان لوگوں کا ہے جن کے ہاتھوں میں ممبر و محراب بھی ہیں. ان لوگوں نے حدیثوں کا مفہوم ہی بدل ڈالا. یاد رکھیے منکرین حدیث 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو حدیثوں کا سرے سے انکار کر ڈالتے ہیں، دوسرے وہ کہ جب وہ انکار تو نہیں کرتے لیکن معنی و مفہوم تبدیل کر ڈالتے ہیں. جیسے حوض کوثر سے متعلق حدیث میں کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ دھتکارے جانے والے دراصل بدعات کے مرتکب ہوں گے. شادی کی رسمیں بدعت میں نہیں آتی، یہ فضول خرچی میں آتی ہے، لہٰذا ان کو نہیں دھتکارا جائے گا. واہ ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اور بدعت کی تعریف ان لوگوں نے اس طرح سے کی کہ یہ تیجا، یہ یعنی کہ زیارت 10واں 20واں کرنا، نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں بدعت ہیں. اور حوض کوثر کے بارے میں وارد تمام حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ لفظ بدعت کہیں بھی استعمال نہیں ہوا سوائے انک لا علم لک بما احدث بعدک، یعنی کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں، جس کا ان نئی چیزوں کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو دین میں نئی ایجاد کردہ ہے. مگر برا ہو مسلکی تعصب کا کہ ایک مسلک جو تیجا 10واں وغیرہ کے خلاف ہے، وہ اپنے واعظین کو یہی چیزیں رٹا کر ہر حدیث یا آیت کی تشریح کو یہی معنی پہنا کر پیش کرنا سکھاتا ہے. ورنہ ایمانداری سے بتائیے کہ کون سی چیزیں اس وقت امت کو زیادہ تباہ کر رہی ہیں؟ کیا تیجا 10واں 20واں کرنے سے لوگوں کے گھر بک رہے ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے بھائی اور ماں باپ کنگال ہو رہے ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے بے حیائی بے شرمی بڑھ رہی ہے؟ ہاں، شادیوں کی نئی چیزیں سنت نکاح میں شامل کرنے کی وجہ سے پورا معاشرہ مورلی، اکنامکلی اور سوشلی برباد ہو رہا ہے. دوستو، اصل مسئلہ کہاں ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر مسلک نے اپنی ترجیحات کو اصل دین بنا کر باقی تمام جو دین کے اصل
چیزیں تھیں ان تمام کو سیکنڈری تھرڈ فورتھ ففتھ پلیس کے اوپر کر دیا ہے۔ ایک مسئلہ کہتا ہے کہ توحید 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 اصل ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، چاہے اگر لڑکیاں بھاگ رہی ہیں بھاگنے دو، لڑکیوں کے بھائی کنگال ہو رہے ہیں ہونے دو، بیوٹی کے پارلر پہ لاکھوں روپیہ برباد ہو رہا ہے، باراتوں پر باجے پٹاخے ان تمام چیزوں پر برباد ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کا ولیمہ تو مشکل سے 20 آدمی کا بھی نہیں تھا، لیکن یہ 2,000 کے ولیمے ہو رہے ہیں، ہونے دو کوئی بات نہیں، اصل شرک سب سے بڑا گناہ ہے، وہ گناہ نہ ہو باقی سب چلتا ہے یہاں سے وہاں تک۔ ایک مسئلہ ایسا ہے جس نے فقہ کو، نماز روزہ ٹوپی داڑھی کو اتنا زیادہ بڑھاوا دے دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں اسلام کے اندر۔ اگر مہر ادھار ہے تو ہونے دو، اس کے ایسی شادیوں میں بھی شرکت کرو۔ طلاق کے معاملے میں تو سارے ہندوستان کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں کوئی تحقیق نہیں ہے کہ بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نکاح ادھار مہر پر تھا ہی نہیں، پھر کہاں سے لایا انہیں؟ اتباع رسول اور سنت رسول کے اوپر تو جھگڑے کر کے مسجدیں الگ کرتے ہیں، لیکن نکاح کے معاملے میں نکاح اتباع رسول کو مکمل طور پر وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے یہاں سے وہاں تک۔ اور ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو اپنا شجر نسب پورا لے آ کے سادات سے امام حسین سے ملاتا ہے، لیکن ان کے گھروں کی شادیاں اگر آپ دیکھیں گے تو پورے راجپوتوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اور شہادت حسین کیوں بھی تھی؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اپنی جان کی قربانی دی تھی؟ صرف اس لیے دی تھی کہ سامنے کوئی مشرک یا کافر دشمن نہیں تھے، بلکہ کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی سے بغاوت کر رہے تھے، اور ان اللہ کے نبی سے بغاوت کرنے والوں کو کے خلاف اکیلے اٹھے آپ، کمزور ہونے کے باوجود پرواہ نہیں کی اور انہوں نے اپنی شہادت پیش کر دی۔ لیکن یہ شہادت حسین کا ماتم منانے والے، اپنے شجر نسب کو سید سادات اہل بیت سے ملانے والے، اپنے گھروں کی شادیوں کو جب راجپوتوں کے طریقے سے کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کے نبی کا یا اہل بیت کا نام روشن کر رہے ہیں یا ان کا نام رسوا کر رہے ہیں۔ اور پھر ساروں کا ساروں یہی ہے کہ اصل عقیدہ ہے، اصل اولیاء اللہ ہیں، اصل توحید ہے، اصل فقہ ہے، اصل نماز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یہ ان پڑھ ہیں، ان کو کتاب کا علم نہیں ہے، لیکن صرف سوائے اس کے کہ ان کی اپنی وشفل تھنکنگ، یہ خود کیا سوچ رہے ہیں اسی کو بار بار سوچتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں حوض کوثر تو ہماری جاگیر ہے، ہم کو وہاں سے کون سے نکال سکتا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو عین اسلام ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے وہ مسئلہ کہ ایک مسلک نے اپنی اپنی ترجیحات کو اتنی زیادہ بلند کر دی ہے کہ اس کے ہٹ کے سوچنا ہی نہیں چاہتا، چاہے لڑکیاں برباد ہو رہی ہوں، معاشرہ برباد ہو رہا ہو، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، وہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں۔ اگر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سجاد نعمانی، شیخ عبدالرحیم مکی، ڈاکٹر آصف عمری جیسے لوگوں کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل دین کیا تھا۔ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے صرف ایک ہفتہ قبل جو نکاح آسان کرنے کی تحریک کے 5ویں اجلاس سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ جو تہجد گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، وہ اچھی طرح جان لیں کہ اگر ان کے گھروں کی شادیاں اسلام کے بجائے کفر پر ہو رہی ہیں تو ان کی نمازیں کچھ بھی کام نہیں آنے والی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بہت واضح الفاظ میں، اور یہی چیز سجاد نعمانی صاحب نے بھی واضح الفاظ میں کہی ہے کہ جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، خوشی سے ہو چاہے زبردستی سے ہو، یہ نئی چیز ہے جو اسلام میں داخل کی گئی ہے۔ یہ بارات کے دن کا کھانا جو ولیمہ کرتے ہیں، سنت اگلے دن کرنا سنت، واہ سبحان اللہ، سنت سے محبت کی انتہا یہ ہے۔ لیکن منافقت دوسری طرف یہ دیکھیے کہ اگلے دن جب کرنا سنت ہی ہے اور نکاح کرنا تو اور ولیمہ تو مرد کے ذمے ہے، اور ولیمہ تو صرف ایک اعلان کا نام ہے، لیکن اگلے دن سنت کے نام پہ کر کے شادی کے دن لڑکی کے باپ سے کھانا وصول کرنا، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا یہ نئی چیز نہیں ہے؟ اور اگر کرنا ہی ہے تو تم سیم ڈے سیم وقت میں کیوں نہیں ولیمہ کرنا چاہتے؟ عربوں کا، ہمارے عرب بھائیوں کا طریقہ دیکھو کتنا پیارا ہے کہ پہلے نکاح جہاں بھی کورٹ میں ہوتا ہے، اس کے بعد وداعی کی ڈیٹ فکس ہونے کے بعد سب سے پہلے کھانا، ولیمے کا کھانا، اور اس کے بعد وداعی ہوتی ہے کہ 2 دن کے جو کھانے ہیں، وقت کی بربادی ہے، پیسے کی بربادی ہے، بیوٹی پارلرز میں پیسوں کی بربادی ہے، اور کیا کیا تماشے نہیں ہوتے، خرافات نہیں ہوتے، ان تمام حرام کاریوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز، یہ جہیز اور کھانے غلط ضرور ہیں، لیکن ہم ان کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ واہ، کیونکہ کسی عالم نے ان کو کبھی حرام نہیں لکھا۔ وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ کا معاملہ ہے یہ کہ ان لوگوں نے دراصل اپنے علماء، اپنے احبار، اپنے رہبان کو
اپنا خدا بنا لیا ہے۔ دوستو، امام اعظم علیہ الرحمہ، امام شافعی وغیرہ کے دور میں نہ تو جہیز تھا، نہ جوڑے کی رقم تھی، نہ بارات کا کھانا تھا، یہ خرافات کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اس لیے ان کے لٹریچر میں فتوے تلاش مت کیجیے۔ یہ باب النکاح کا فتویٰ نہیں مسئلہ نہیں ہے، یہ باب الفتن کا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے وہ لوگ جو امام اعظم وغیرہ کی تقلید کو حرام کہتے ہیں، غیر مقلد ہونے میں شان محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی نہ کسی عالم کو تو تقلید کرتے ہی ہیں نا۔ یہ لطیفہ کیوں دہرایا جاتا ہے کہ امام اعظم کی تقلید ہے تو حرام ہے اور کسی اور عالم کی تقلید کریں تو بالکل جائز ہے؟ لیکن بہرحال آپ یہ بتائیے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یا ابن تیمیہ علیہ الرحمہ یا عبدالحق دہلوی مرحوم آج زندہ ہوتے تو کیا اس لعنت کے خلاف اٹھتے تھے یا نہیں؟ کیا ایسی شادیوں کو جس میں سوسائٹی پوری برباد ہو رہی ہے ان کو حرام کہتے تھے یا نہیں؟ اگر آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اگر وہ آج دیکھتے کہ امت مسلمہ کی لاکھوں لڑکیوں کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے، لاکھوں لڑکے کس طریقے سے برباد ہو رہے ہیں، کیا اس کے دیکھ کے اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھاتے تھے؟ میرے بھائیوں، اگر فرض کر لیں کہ یہ جہیز اور کھانے صرف فضول خرچی ہیں، جیسا کہ بعض لوگ کہنے لگے ہیں کہ بدعت نہیں ہیں، یہ فضول خرچی ہیں، تو پھر کیا یہ بھی حرام نہیں ہے؟ وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ جو ضرورتیں پیدا کر رہے ہیں، تو کیا یہ حرام نہیں ہے؟ کیا من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کی تقلید کرنے والا اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ غیر قوم کی تشبہ یعنی تقلید کرنا، کاپی کرنا، اس کا ڈپلیکیٹ کرنا کیا حرام نہیں ہے؟ پھر ایسی شادیوں میں جانا جائز کیسے ہو گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو ہرگز مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال دھوکہ دے کر، چیٹ کر کے۔ تو یہ جو خوشی سے کھلا رہے ہیں، خوشی سے جہیز دے رہے ہیں، جہیز لے رہے ہیں، خوشی سے اپنے 500,000 آدمیوں کا راشن کارڈ لڑکی کے باپ سے وصول کر کے دعوتیں دے رہے ہیں، کیا یہ خوشی سے ہے؟ کیا یہ دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے؟ میرے دوستو، کچھ لوگ بڑے مصلح بن کر مصلحتیں سکھاتے ہیں کہ کوئی خوشی سے کھلائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ لوگ دراصل جیسے بلی آنکھ بند کر کے دودھ پیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ لوگ بھی بالکل اسی طریقے کے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خوشی سے کھلانے والے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ المعروف کالمشروط، یعنی جو چیز معروف ہو جاتی ہے، کامن ہو جاتی ہے، وہ کنڈیشنل بھی ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو خوشی سے کھلانے والوں کا زمانہ تھا اور خوشی سے کھانے والوں کا زمانہ تھا، اب وہ چلا گیا۔ اب کسی لڑکی کی شادی بغیر دولت خرچ کیے 100 میں نہیں 1000 میں ایک آدھ ممکن ہے، لیکن باقی 999 لوگوں کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے۔ آج کی شادیاں مکمل ایک کانا دجال کی طرح ہو چکی ہیں کہ ہر عالم ہو یا جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، پیسے والا ہو، غریب ہو، رکشے والا ہو، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے اس امبانی اور اڈوانی کی شادیوں کی طرح کرنے کے لیے مجبور بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں خود لٹنا۔ ان شادیوں نے صرف عورتوں کی حق مہر نہیں چھینا، بلکہ ان سے ان کی جو اسلام نے آزادی تھی وہ آزادی چھین لی۔ ان کو آزادی دی گئی تھی کہ چاہے ایک لوہے کی انگوٹی قبول کریں، چاہے ایک چادر قبول کریں، چاہے 1,00,000 دینار قبول کریں، لیکن ان کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن آج مرضی دفن کر دی گئی ہے عورتوں کی۔ اب لڑکی صرف اسی سے نکاح کر سکتی ہے جس کی قیمت لڑکی کا باپ افورڈ کر سکتا ہے۔ مرد آج بک رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج عورت مجبور ہو چکی ہے لیونگ ان ریلیشن شپ کے لیے، ڈیٹنگ کے لیے، چیٹنگ کے لیے مجبور ہے۔ اور جو لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر کو لٹتا ہوا دیکھ کر آئی ہے، پھر وہ بدلہ لیتی ہے آپ سے۔ کیونکہ اتنے بدترین مسئلے کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ ہم نے جس کے نتیجہ یہ ہے کہ پیسے والا خرچ کر رہا ہے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ لوگ اس کشتی کی طرح جو نیچے کے ڈیک میں اپنی مرضی، اپنی سہولت کی وجہ سے سوراخ کر رہے ہیں اور پوری کشتی ڈوب رہی ہے۔ آج پوری امت کی کشتی ڈوب رہی ہے۔ لیکن یہ لعنت پیدا کہاں سے ہوئی؟ دوستو، یہ بات بھی آپ کو کئی بار جا چکی ہے کہ اکبر اعظم نے جب دین الہی نافذ کیا اور اس دین الہی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو یا تو سزائے موت، دربار سے علیحدگی، یا پھر قید کی سزائیں دی جانے لگی، تو ایسے وقت میں مہارانی جودھا بائی آئی، منگنی لے کر آئی، بدے پھول کھانے لے کر آئی۔ تو اب وہاں کے اس وقت کے جو مولوی تھے ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج کھڑا ہو گیا کہ اب اس کو جائز کہیں یا ناجائز کہیں۔ لیکن اگر جائز کہتے ہیں تو ان کی جان بچتی ہے،
اس کو جائز کرنے کے لیے انہوں نے ان چیزوں کو اسلامائز کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی جو ہے وہ ایسے موقعوں کے اوپر تھوڑا دف وغیرہ بجا لینے کے لیے کہتے بھی تھے، وہ پسند کرتے تھے، لہٰذا بینڈ باجے بھی جائز ہو گئے، کھانے بھی آرکیسٹرا بھی جائز ہو گئے، قوالیاں بھی جائز ہو گئیں، پٹاخے ڈی جے سب کے سب جائز ہونے لگے۔ پھر انہوں نے جواز نکال کے دیا کہ اللہ کے نبی کو تو دعوت دینا پسند ہے۔ آج بھی یہ شاہی امام کے سلسلے میں جتنے سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں، بعض لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے۔ واہ، کہاں کی حدیث کہاں لے جا کے فٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کسی بیٹی کی شادی میں کھانا کھلایا تھا؟ اللہ کے نبی نے خود اپنی 11 نکاح ہمارے کسی امہات المومنین کی شادی میں آپ نے دیکھا ہے ایسا کوئی کھانا کھلانے؟ کہاں کی حدیث لے جا کے کہاں فٹ کرتے ہیں؟ لیکن وہ چونکہ اکبر اعظم کے دربار کے مولویوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانا پسند تھا، لہٰذا یہ چوتھی کا کھانا، منگنی کا کھانا، سانچک کا کھانا، منجے کا کھانا، پھر شادی کے بعد جماگیوں کا کھانا، پھر پہلی ڈیلیوری کا خرچہ، پھر پہلی ڈیلیوری کی دعوتیں، یہ سب جائز کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ اسلامائز کر دیا اس کو کہ اللہ کے نبی کو تحفے دینا بہت پسند تھا، لہٰذا وہ تحفوں کی لے جا کے کہاں فٹ کیا؟ لڑکی کے باپ کو جو جہیز دے رہا ہے وہ یہ تحفہ ہے۔ تو میرے دوستو، وہاں سے جب یہ سسٹم چل نکلا، اکبر اعظم کے درباری جو پہلے تو وزیر اور نورتن جتنے تھے وہ کرنے لگے، پھر اس کے بعد درباری کرنے لگے، تو پھر اب علماء مولوی کچھ نہیں بول سکتے تھے، مجبور ہیں، اور آج بھی مجبور ہیں۔ آج بھی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی جو آدمی 50 لاکھ روپے شادی پر خرچ کرتا ہے وہ 5 لاکھ ہمارے مدرسے کو بھی دیتا ہے، وہ ہمارے خطیب کی تنخواہ بھی دیتا ہے، لیکن اگر ہم ان کی شادیوں کو ناجائز کہیں گے تو یہ چندے بند ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں آج بھی کہ استطاعت کے جواز لانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کی جو استطاعت ہے کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی استطاعت تھی یا نہیں تھی اس کی پرواہ نہیں ہے، ہماری استطاعت ہے ہم کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کلچر الگ تھا، یہ شدت پسندی غلط بات ہے، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہم اس کلچر کو اون نہیں کر سکتے۔ ابو لہب نے کیا کہا تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی بات چیت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح کی بات چیت کے لیے گئے تھے ابو طالب کی قیادت میں، تو اس وقت ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے بھتیجے، عربوں میں ہمارا نام بدنام نہ کرو۔ کیونکہ عربوں میں کئی دن کے ولیمے کرنا مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے کھلانے کا کبھی جاہل عرب میں بھی رواج نہیں رہا، لیکن 4 اونٹ کاٹنا، 5 اونٹ کاٹنا یہ ان کا کلچر تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا کھانا صرف ایک ہے، وہ ہے ولیمہ، پہلے دن حق، دوسرے دن نیکی اور تیسرے دن دکھاوا۔ دوستو، آج بھی جو لوگ ان کھانوں پر، ایسی کئی دعوتوں پر، ان جہیز والی شادیوں میں شرکت پر ضد کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اکبر اعظم کے دین الہی کے پیروکار ہیں۔ یہ لوگ کبھی ساتھ نہیں دیں گے، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی ضد کی وجہ سے حوض کوثر سے دھتکارے جائیں گے، لیکن یہ بحث ضرور کریں گے، کسی طریقے سے ہارنا نہیں چاہیں گے، اور ہر بحث کا مطلب یہی ہوا کہ نہیں، شادی کے دن کا کھانا جائز کر دو، یہ جہیز کو جائز کر دو، ایسی دعوتوں کو جائز کر دو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ طویل آیت ہے، میں مختصر بتاتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے جس گائے کو تم نے پوجنا شروع کر دیا تھا، تو اب کسی طرح سے یہ گائے بچ جائے تو سوالات کرنے لگے، نہیں اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی ٹانگ کیسی ہو، اس کے کان کیسے ہوں، طرح کے سوالات کر کے کوشش یہی تھی کہ وہ گائے بچ جائے۔ یہ لوگ بھی آج ہر طرح سے یہی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو فضول خرچی ہے، لیکن حرام نہیں ہے، ہم حرام نہیں بول سکتے۔ میرے دوستو، اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو پھر آپ کو اٹھنا ہوگا۔ آپ کے ہمارے دادا جانوں اور نانا جانوں نے اور ہمارے ابا جانوں نے جتنا اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے سب کچھ بیچ ڈالا، اب آنے والی نسلوں کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں اوور ایجڈ لڑکیوں اور لڑکوں کو روکنا ہے، اگر ان کو غلط راستوں پہ جانے سے کسی طریقے سے روکنا ہے ہر طریقے سے، تو پھر آپ کو آگے بڑھ کر آنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، شراب صرف بیچنا یا خریدنا حرام نہیں ہے، بلکہ اس کا کریٹ اٹھانے والا، اکاؤنٹس لکھنے والا، اس میں کاروبار میں مدد کرنے والا، یہ تمام کی کمائی حرام ہے۔ اسی طرح آج کی شادیاں جو مکمل معاشرے کو برباد کر رہی ہیں، ایسی شادیوں میں شرکت کرنے والے، رشتے لگانے والے، شریک ہونے والے، گلے ملنے والے، پیٹ بھر کے مبارکباد پیش کر کے آنے والے، یہ تمام
تمام کے تمام اسی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ میرے دوستو یہی ایک ہی ہے جس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے کہ امر بالمعروف نہی انل المنکر، یہ تمام پر فریضہ ہے، اور اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ جو برائی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، ہاتھ سے روکے۔ اپنی بیوی، اپنے بچوں پر، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں پر اگر سمجھانے کے باوجود بات نہ مانے تو ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے، ورنہ زبان بولو اپنی زبان سے کہ میں آپ کی شادی میں نہیں آؤں گا، میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، یا کم سے کم دل سے نفرت کرنے کا حکم ہے۔ کیا یہ حدیث آپ نے نہیں سنی ہے؟ نفرت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نفرت کرنے کا مطلب ہے بائیکاٹ کرنا ہے۔ بائیکاٹ کووڈ-19 کے پیشنٹ سے جس طریقے سے دور بھاگتے، یہ سوسائٹی کو کووڈ-19 میں مبتلا کرنے والے لوگ ہیں، ان کی شادیوں سے دور رہیے۔ اور ایک دوسری حدیث یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے اہل علم جو تھے وہ لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تلقین کرتے تھے، لیکن جب دیکھتے تھے کہ لوگ نہیں مان رہے، نہیں سن رہے، تو پھر ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، ملنا کھانا پینا سب جاری رکھتے تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کا بیان ہے کہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، وارننگ دی کہ خبردار تم لوگ یہ مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حفاظ، ہمارے مدرسے، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، عمرے پہ جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہماری دعاؤں کی قبولیت کا کیا حال ہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں کی شادیاں جب غیروں کے طریقے پر ہوں گی تو پھر ہماری جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ اولادیں کس کے راستے پہ پیدا ہوں گی؟ تو میرے دوستو، جو لوگ بلڈوزر چلا رہے ہیں بستیوں پر، مسجدوں پر، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے جتنا نقصان یہ شادیوں کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کا پہنچا رہے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمارے دور کے جو مولوی ہیں، ان لوگوں نے اپنے اپنے جو ترجیحات ہیں ان کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اس مسئلے کو غور کرنے نہیں چاہتے، بالکل اس کشتی کی طرح ہو گیا جس کے نیچے سوراخ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ غور فرمانا نہیں چاہتے۔ لیکن آپ اٹھیے، آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے، آپ کو ان کروڑوں غریبوں کے بارے میں سوچنا ہے، اور تبھی جا کر ہماری معیشت درست ہوگی، ہمارے اخلاق درست ہوں گے، غیر مسلموں کے لیے اسلام کا راستہ کھلے گا۔ پلیز ہمارا ساتھ دیجیے اور ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔